रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम शब कदर की फ़जीलत के बारे में कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में आपके सामने बयान करेंगे। शब कदर के बारे में कुरान पाक में और भी कई जगह पे ज़िक्र आया है, लेकिन पारा नंबर 30 में कुरान हकीम की मुकम्मल सूरत है सूरतुल कदर, जो कि सबको ही पता है। ये मशहूर सूरत है सूरतुल कदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने ये कुरान उतारा लैलतुल कद्र में। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, आप क्या समझे लैलतुल कद्र क्या है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, इसमें उतरते हैं फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए, यानी इन हर काम के इंतज़ामात के लिए। हिया सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, तलुए फ़जर तक ये रात सलामती है। आप शब कदर की अहमियत का इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह तबारक ताला ने ये पूरी की पूरी सूरत एक ही टॉपिक पे नाज़िल फरमाई है, यानी इस सूरत का टॉपिक सिर्फ़ एक ही टॉपिक है, इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि शब कदर की क्या अहमियत है और इसका कितना सवाब है। ये तो है कुरान हकीम में। आगे हम हदीस के हवाले से आपको बताते हैं। पहली हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम में और मशकात में 1958। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान के महीने के रोज़े रख ले, अल्लाह तबारक ताला इसके सारे गुनाहों की मग़फ़रत फरमा देगा। और जो ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान की रातों का क़याम कर ले, इसके भी साबका सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जो ईमान और एहतसाब के साथ लैलतुल कद्र का क़याम कर ले, इसके भी साबका गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ़ छोटे गुनाह माफ़ होंगे, कबीरा गुनाह सिर्फ़ तौबा से ही माफ़ होंगे। दूसरी हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम से और मशकात में 2083। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में। तीसरी अहदीस भी बुखारी और मुस्लिम से है। मशकात में 2086। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का पहला अशरा एतकाफ़ किया और फिर दूसरा अशरा भी एतकाफ़ किया। फिर सर मुबारक ख़ैमे से निकाला और कहा कि मैंने पहला अशरा एतकाफ़ किया था शब कदर की तलाश में, लेकिन मुझे नहीं मिली और दूसरे में भी नहीं मिली। फिर एक फ़रिश्ते ने आकर मुझे ख़बर दी कि इसको आप आखिरी अशरे में तलाश करें। अगर तुम में से कोई एतकाफ़ करना चाहता है मेरे साथ तो कर ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ख्वाब में वो रात दिखा दी गई है और इसमें फिर मुझे भुला दी गई। बहरहाल मुझे एक बात याद है कि इस रात सुबह के वक्त जब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा होऊंगा तो मेरे माथे पर कीचड़ का निशान होगा। ये आपको ख्वाब में दिखाया गया। और इसी हदीस में अल्फाज हैं कि 21वीं रात जब आई, यानी 20वीं और 21वें रोज़े की रात, जिसमें आप 21वें रोज़े की फ़जर पढ़ी, तो उसी रात काफ़ी बारिश हुई मस्जिद नबवी में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर मट्टी का निशान पड़ गया।
صحابہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے بعد جب آپ چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر تھی۔ لیکن آج کل بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت جھک جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ چوتھی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی عبداللہ ابن انیس کی مشکات میں حدیث نمبر 2087، اس میں بھی یہ پورا واقعہ ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ وہ 23ویں شب تھی، ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ وہ 21ویں تھی کیچڑ والی، اور عبداللہ ابن انیس کہہ رہے ہیں کہ وہ 23ویں تھی۔ لیکن یہ دیکھ لیں ادھر بھی دو اختلافات ہو گئے۔ اور شب قدر کے حوالے سے آپ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 5ویں حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں 2088۔ سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت وہ شب قدر پا لے گا۔ اب یہ دیکھیں روزانہ جو جاگے گا وہ تو پا ہی لے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی پر رحم فرمائے۔ انہوں نے یہ بات شاید اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں کہ رمضان کے قیام پر، اسی لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو خوب پتہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے 27ویں رات ہے، اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی، کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھا لینا تو اس میں شک ہوگا، انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی ہے تو وہ بات کنفرم ہوگی۔ تو پھر پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے، اور باقی روایتوں میں 21 اور 23ویں آیا ہے۔ تو یہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو رات پائی اس سال 27ویں کو آئی ہوگی، ورنہ یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ کسی ایک خاص رات میں مخصوص نہیں ہے۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری سے ہے اور مشکات میں 2095 کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ اب کون سی رات کو آئے گی، آپ باہر تشریف لائے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں آپ لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی تھی وہ رات، لیکن مجھے بھلا دی گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے بھلائی گئی کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو، اور پھر فرمایا کہ اب تم 21ویں اور 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں 27ویں اور 29ویں کا ذکر نہیں آیا، وہ الگ سے احادیث میں ہے۔ یہ حکمت اس بات کی یہ ہے کہ اس میں کہ لوگ پورا عشرہ جو ہے قیام کریں۔ اور 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور مشکات میں 2090۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے، اب رمضان شریف کا مہینہ ہے اور کل سے تاک راتیں مطلب کہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے،
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو جگائیں اور خود بھی جاگیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آج کل سیل لگی ہوئی ہے، جیسے سیل لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ ہم چیزیں خرید لیں، تو سمجھ لو یہاں پہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، تو ہمیں اگر ہم خالی ہاتھ رہ گئے تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ لینی چاہیے۔ 8ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں 2089 اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت والا معاملہ کرتے تھے، پورا سال کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، اس آخری عشرے میں خصوصاً۔ تو آپ اس کی فضیلت دیکھ لیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صدقہ بھی کریں اور ہم عبادات بھی کریں۔ 9ویں حدیث ہے بخاری اور مسلم میں مشکات میں 2097 اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو یہ اعتکاف کے بارے میں بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ 10ویں حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں اور ابو داؤد اور مشکات میں 2102۔ انس ابن مالک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک سال نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور صحیح بخاری میں 2099 حدیث ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی، یہ 20 دن والا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کیا تھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس سال پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دورہ قرآن کیا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم سے 1491 اور مشکات میں بھی ہے 630۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ اور دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے 806، سنن ابن ماجہ میں 1327۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کر لے رمضان میں یہاں تک کہ امام سلام پھیر کر فارغ ہو جائے، یعنی تراویح پڑھانے کے بعد، اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اکیلا تراویح پڑھتا ہے مرد تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، اور جو امام کے ساتھ پڑھے گا، لیکن عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے مسجد میں جانا، ان کو گھر میں بھی انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا۔ دیکھیں خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا، اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں آج سے اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے، پچھلے 2 عشروں سے زیادہ کریں گے، تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں، گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے، کیونکہ یہ رات خیر و برکت کی رات ہے۔ جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ہی ٹھکانہ، لیکن یہ خوش قسمتی اسی کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے، لیکن یہ
اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کے انتظار میں رہے، اس کا شوق رکھے۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فجر تک سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور اس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، دیکھیں ایک رات، آپ دیکھیں ایک انسان 83 سال عبادت کرتا رہے، دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے جو ایک رات میں مل جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں خوب جاگیں اور عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اور قیام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم بخشش مانگیں۔ دیکھیں یہ قسمت سے رمضان المبارک کا مہینہ مل رہا ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا ہمیں موقع ملا ہے، تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے لو لگا لینی چاہیے۔ دیکھیں صبح سے یہ عشرہ شروع ہے، تو آپ سے سب سے گزارش ہے بلکہ کہ آپ سب بھی اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، اور اس رحمتوں والی رات کو ہم بھی پالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر سے نوازے اور شب قدر کی رات ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی نیک تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے اس رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں شب قدر کی رات نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔